अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं मेरा सौदागर मेरा दिलदार सीज़न 3 की लास्ट एपिसोड का पार्ट 2। पार्ट 1 आपने कुछ देर पहले वॉच किया होगा, अब पार्ट 2 है। इसके बाद पार्ट 3 भी जो है थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। जिस तरह से आप करोगे वही, जैसी करनी वैसी भरनी। यारम और सरदार के साथ भी अब यही हो रहा है कि आपने जो बोया है ना, जो बीज आपने बोया है, फसल भी अब आपको ही काटनी पड़ेगी। और इस बीच सिर्फ मुझे एक चीज़ का अफसोस है कि अफाफ बिला वजह पिसी है। उसने सारी ज़िंदगी उसूल में गुजारी, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर भी ना शौहर को सुधार सकी और ना ही औलाद को सुधार सकी। सरदार इतने साल गुजरने के बाद भी अपनी फितरत से नहीं बाज आया, और वही फितरत उसके बेटे को भी मिलेगी। बचपन के दोस्त होते हुए भी सरदार ने यलदरम के साथ कितना बुरा किया। बचपन से दोस्ती थी, फिर उसकी बीवी के को सड़क से उठाया, उसको 5-6 साल उसकी खिदमत की, उसको अपने पैरों पे खड़ा किया। और सरदार ने उसकी बेटी के साथ क्या किया? एहसान फरामोश लोग। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि इंसान ज़िंदगी में कुछ भी हो, लेकिन एहसान फरामोश ना हो। लेकिन सरदार ने ना दोस्ती की लाज रखी और ना ही एहसान की लाज रखी। चलें देखते हैं आपके एपिसोड में क्या होता है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। मेरा सौदागर मेरा दिलदार सीज़न 3 चैप्टर 1 कब से यारम लास्ट एपिसोड पार्ट 2। लम्हा ब लम्हा मोहब्बत भरी रात के गुजरते वो उस पर अपने प्यार की शिद्दत निछावर कर रहा था, और आहिस्ता आहिस्ता उसके वजूद को खुद में समेट कर अपने इश्क और जुनून की इंतहा बता रहा था। और इसी तरह वो मुकम्मल उसमें सरायत कर गया और बड़े प्यार से उसके पूर को मोतबर कर गया। रंजिशें ख़त्म हुई तो रिश्ता पाक हो गया था और नए सिरे से ज़िंदगी शुरू हुई थी। वो एकदम झटके से उठा था, आंखें इस वक्त सुर्ख अंगारा हो रही थी। यारम बेटा, तुम ठीक तो हो ना? सरदार उसके चेहरे पर हाथ रखे पूछने लगा, जब यारम ने उसका हाथ पीछे झटका था और बमुश्किल उठकर खड़ा हुआ था। कहाँ जा रहे हो यारम? रुक जाओ, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक। सरदार ने उसे पीछे से पकड़ते कहा, जब वो अपने आप को बुरी तरह छुड़ाने लगा। यारम, सरदार सही कह रहा है, कहीं मत जाओ, तुम्हारा बाहर जाना ठीक नहीं। आलियान ने भी उसे रोकने की कोशिश की। यारम, बात मानो, हम तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। जीशान भी उसे वापस बिठाते बोला, मगर वो किसी के काबू में आ ही कहाँ रहा था। अफाफ यकटे गुमसुम सी कैफियत में उसे देख रही थी। यारम जो छूटने की कोशिश कर रहा था, उसकी नज़र जब अफाफ पर पड़ी तो वो भी वहीं थम गया था। माँ की नम आंखों ने क्या कयामत बर्पा की थी उस पर। वो जान गया था उन आंसुओं की वजह तो वो खुद ही था। वो उठकर अफाफ के पास आने के लिए हुमकने लगा। वो उसे गले लगाना चाहता था। उसे अपनी तरफ आने की कोशिश करते देख अफाफ के गले में आंसुओं का गोला अटक गया था। ये वो बच्चा था उसका जिसके लिए वो कितना तड़पी थी, मगर फिर भी उसे जुदा कर दिया गया था उससे। उस बच्चे के लिए वो पागल हद तक दीवानी थी कि उसे पाने की चाह में यूं भागी कि अपना एक्सीडेंट तक करवा बैठी। फिर इतने सालों बाद उसे पाया था, मगर फिर भी एक खला थी उनके दरमियान, एक चीज़ जो यारम को उस तक आने नहीं देती थी। वो अक्सर सोचा करती थी कि वो क्या चीज़ थी जो उसे उस तक आने से रोकती थी, मगर वो जल्दी जान गई थी कि वो उसकी इनसिक्योरिटी थी। उससे बिछड़ने के दौरान उसकी ज़ात को, उसकी ज़हनियत को इतनी बुरी तरह मस्त कर दिया गया था कि वो जल्द किसी पर एतबार नहीं किया करता था। सच कहते हैं, माँ बाप की लड़ाई का सबसे ज़्यादा असर औलाद पर होता है। वो खुद तो अपनी राहें जुदा कर लेते हैं, मगर अपने बच्चों का क्यों नहीं सोचते। वो क्यों नहीं सोचते कि उनकी लड़ाई का उनके बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन जब वो जान जाते हैं तो तब बहुत देर हो गई भी होती है। यारम भी उसी हालत से गुजरा था।
اسے عفاف کا پیار چاہیے تھا جو وہ اس پر نچھاور کرتی بھی تھی، مگر وہ اس کی بروکن شخصیت کا علاج نہیں کر پائی تھی۔ آخر کیوں تھا وہ ایسا؟ کیونکہ اسے شروع سے ہی ماریا نے یہ احساس دلایا تھا کہ اسے کوئی نہیں چاہتا، اس کا کوئی نہیں، تبھی تو وہ میرا جیسے ڈائن کے چنگل سے خود کو بچا نہیں پایا تھا۔ موم، وہ بلکتا ہوا اٹھا تھا اور عفاف کے گلے لگ گیا تھا۔ سب سے خود کو بمشکل چھڑوا کر وہ کس کر اس کے گلے لگتا، جیسے اس کے آنچل میں چھپ کر خود کو اس ظالم دنیا سے بچانا چاہ رہا تھا۔ موم پلیز، موم مجھے بچا لے، مجھے لگ رہا ہے میں مر جاؤں گا، میرا دل پھٹ جائے گا، یہ جو اذیت ہے یہ مجھے سانس نہیں لینے دے رہی، مجھے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لہو رس رہا ہے میرے سینے سے، آنکھیں جل سی رہی ہیں، میری روم روم کانپ رہا ہے، میرا موم یہ کیسا درد ہے، موم کیا کروں میں، میری نس نس میں جیسے زہر گھل رہا ہے، ایسا لاوا ہے نہ اگل سکتا ہوں نہ نگل سکتا ہوں۔ اس کی ایک ایک بات اس کا دل چیر رہی تھی، ماں تھی، کیسے نہ درد ہوتا اس کو، اس کا بیٹا تھا، تکلیف میں تھا، اذیت تو اسے بھی ہونی تھی، اس کے ہاتھ تو سرد پڑ چکے تھے، وہ برف ہی تو بن چکی تھی، اس کے اندر کی ساری اذیتیں سنتی تبھی تو اس کے گرد ہاتھ باندھ کر اسے دلاسا بھی نہ دے پا رہی تھی۔ اگر یارم غلط تھا تو اس نے گناہ کیے تھے تو وجہ کون تھا اس کی، وہ اکیلا ہی تو ذمہ دار نہیں تھا ان سب کا، اسے ایسا بنانے والے وہ سب تھے، سب مجرم تھے اس کے، سبھی شریک تھے اس جرم میں برابر کے، جو اس کے اندر کی محرومیوں کو پورا نہ کر پائے تھے۔ آنسو بے مول ہوتے عفاف کے چہرے پر بکھرتے جا رہے تھے۔ نم تو وہاں کھڑے ہر ایک شخص کی آنکھیں تھیں۔ آپ کہتی رہی، یارم رک جاؤ، ایسا مت کرو، پچھتاؤ گے تم، اپنی محبت کو مت ٹھکراؤ، مت کرو اس کی بے قدری، بعد میں رو گے، تم سسکو گے اور دیکھیں آج آپ کا کہا ہر ایک لفظ سچ ہو گیا، سسک رہا ہوں میں، مر رہا ہوں، اور اس سب کا ذمہ دار صرف اور صرف میں ہی تو ہوں، میں بھی کتنا پاگل ہوں، آپ کو اپنا درد سنا رہا ہوں، آپ سے شکوہ کر رہا ہوں، جو مجھے اس سب سے بچانا چاہتی تھی، آپ کی نافرمانی کی میں نے، اور اب دیکھیں آپ کی نظروں سے بھی تو گرا چکا ہوں۔ وہ عفاف کے کندھے پر آنسو بہاتے ہوئے بولا، اس کے آنسو عفاف کے کندھے میں جذب ہوتے در حقیقت اس کے دل پر گر رہے تھے۔ آپ بھی مجھے معاف نہیں کر پائی نا، تبھی تو آپ کے ہاتھ مجھے گلے لگانے کے لیے نہیں اٹھے۔ وہ ایک قدم پیچھے لیتا، اپنی سرخ سوجی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے بولا تو عفاف نے نفی میں سر ہلاتے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے تھے، مگر وہ قدم پیچھے لینے لگا تھا۔ بہت برا ہوں نا میں، آپ کا دل دکھایا، پھر آپ کو کیسے اپنا درد بتا رہا ہوں، میں تو اتنا برا ہوں کہ میرے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہونا چاہیے تھا، معافی کے قابل تو میں ہوں ہی نہیں، اسی لیے تو ماہرہ چلی گئی مجھے چھوڑ کر، بہت اچھا کیا اس نے، بہت اچھا کیا جو مجھ جیسے ظالم سفاک انسان کو تنہا چھوڑ کر چلی گئی، جس کی خود کی ذات محرومیوں اور اندھیرے میں گزری ہے، وہ بھلا اپنی محبت کو خوشیاں کیسے دے پاتا۔ میں تو ہوں ہی اس قابل کہ مجھے سارے چھوڑ کر چلے جائیں، آپ سب بھی کیوں یہاں کھڑے ہیں، چلے جائیں سب، سب چلے جائیں۔ وہ روتا چیختا سب چیزیں توڑ پھوڑ کر پھینک رہا تھا، اپنے بال نوچ رہا تھا، مجھے مر جانا چاہیے، مجھے مر جانا چاہیے۔ وہ سرخ ہوتا اپنے ہاتھ بھی زخمی کر چکا تھا، جب جہان نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں دبوچتے اسے قابو کرتے روکا تھا۔ یارم شانت ہو جاؤ، یارم پرسکون ہو جاؤ، تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا، اب ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ، تمہیں چھوڑ کر کوئی نہیں جا رہا، دیکھو ہم سب تمہارے ساتھ ہیں اور یہی رہیں گے، میری آنکھوں میں دیکھو یارم، ہم ہیں تمہارے ساتھ، میں ہوں تمہارا بھائی، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، ماہرہ کو بھی میں ڈھونڈ کر لاؤں گا تمہارے پاس، میری آنکھوں میں دیکھو یارم، کوئی اتنا برا مت کہو، نہیں ہو تم برے، سنا تم نے، نہیں ہو تم برے، بس وقت اور حالات اچھے نہیں تھے، اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، خود کو قصوروار ٹھہرانا بند کر دو، تمہاری جان ہم سب کو بہت عزیز ہے میرے بھائی،
وہ اسے گلے سے لگاتا بولتا چلا گیا اور اس کی باتیں یارم کے جلتے سینے پر ٹھنڈی پھوار کا کام کر رہی تھی۔ تمہیں نفرت نہیں ہو رہی مجھ سے؟ سب سے زیادہ تو میں نے تمہارا نقصان کیا ہے۔ تمہیں سب سے زیادہ برا بھلا کہا میں نے۔ سب سے زیادہ نفرت تم سے ہی تو کی ہے میں نے۔ تم پر الزام لگایا اور تم اب بھی میرے مشکل میں میرے ساتھ کھڑے ہو، مجھے گرنے نہیں دے رہے۔ ایسے کیوں ہو تم؟ تمہیں تو مجھے مار دینا چاہیے، مجھے اس گھر سے نکال باہر کر دینا چاہیے۔ تم میری ماما کے اچھے بیٹے ہو، ان کا اچھا خیال رکھو گے، مجھے تم پر یقین ہے۔ وہ نم آنکھوں سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے بولا تو جہان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلتے ہوئے اس کے چہرے پر گرے تھے اور اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تمہاری جگہ افی کی زندگی میں کوئی نہیں لے سکتا، میں بھی نہیں پگلے۔ وہ جتنا تمہیں چاہتی ہے، جتنا تمہیں پیار کرتی ہے، اتنا تو کبھی وہ مجھ سے کر ہی نہیں سکتی۔ اس کی آنکھیں تو دیکھو، ان میں صرف تمہارا عکس نظر آتا ہے یارم۔ یارم نے آفاق کی طرف دیکھا تو وہ گھٹنوں کے بل گری ہوئی تھی اور اسے دیکھتی روتی جا رہی تھی، جس پر وہ مسکرا دیا تھا، جیسے جہان کی بات کا مطلب سمجھ گیا ہو اور اس کے دل کو قرار آیا۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، مگر تم جہان ہو، میری ماما کے جہان، میرے ساتھ کھڑے ہو، مجھے حوصلہ دے رہے ہو، مجھے ٹوٹنے بکھرنے سے بچا رہے ہو۔ تم نے واقعی ثابت کر دیا کہ سچے بھائی کیسے ہوتے ہیں، جن سے آج تک میں محروم رہا اپنی ہی کوتاہیوں کی وجہ سے۔ میں نے خود کو تم سے کتنا دور کر لیا تھا، اس بات کا اندازہ مجھے آج ہو رہا ہے۔ اگر میں نے تمہاری باتیں مانی ہوتی تو آج میں اس حال میں نہ ہوتا۔ تم مجھے سمجھاتے رہے اور میں تم سے نفرت میں اتنا آگے نکل گیا کہ تمہاری ہر بات کا الٹ کرتا رہا۔ میں جانتا ہوں میں معافی کے قابل تو نہیں، مگر جہاں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارا دل اور ظرف دونوں مجھ سے کئی زیادہ بڑے ہیں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اس نے دونوں ہاتھ جہان کے سامنے جوڑتے ہوئے کہا تو اس نے اس کے ہاتھ تھام کر اسے زور سے گلے سے لگایا تھا۔ اسے اتنا اپنے اندر بھیجا تھا کہ یارم کو سانس تک آنا بند ہو گئی اور اس نے اس کا کندھا تھپکا تھا مسکراتے ہوئے اور دور ہوتے اٹھا تھا۔ میں نے تو بہت سے لوگوں کا دل دکھایا ہے، آخر کس کس سے معافی مانگوں؟ ابھی تو یلدرم انکل بھی رہتے ہیں، جنہوں نے مجھے باپ کی طرح چاہا اور میں ان کی ہی بیٹی کو خوش نہ رکھ پایا۔ میرے جیسا انسان تو زندہ رہنا ہی نہیں چاہیے۔ میرے لیے تو یہی سزا ہے کہ وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہے۔ سردار کی بس ہوئی تھی اور وہ آگے آیا تھا اور اس کا چہرہ اٹھا کر زبردستی بولا، کچھ غلط نہیں کیا ہے، تم نے سنا؟ تم نے ٹھیک کیا ہے جو بھی کیا ہے۔ اپنے کیا پیار کو پانا چاہتے تھے اور کیا غلط کیا تم نے؟ ہر کوئی اپنے پیار کو پانے کے لیے یہی سب کرتا ہے۔ سنا، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، تمہارا کوئی حق نہیں غموں کو سہنے کا، تمہارا حق صرف تمہاری خوشیوں پر ہے۔ وہ اسے گلے لگاتے بولا جب یارم نے ایک دم اسے غصے سے جھٹکا دیا تھا کہ وہ گرنے کو ہوا تھا۔ بس بہت ہو گیا سردار شاہ صاحب، بہت ہو گیا، بہت قابو کر لیا آپ نے دوسروں کی زندگی کو، اب اور نہیں۔ کیا چاہتے ہیں آپ مجھے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی آخر کیسے شخص ہیں آپ؟ اپنی غلطیاں ماننا کبھی آپ نے سیکھا نہیں کیا؟ کیا آپ کے سینے میں دل نہیں ہے؟ کیا آپ کو درد نہیں ہوتا؟ کیا آپ کا دماغ نہیں کام کرتا کہ آج آپ جس دوراہے پر کھڑے ہیں وہ صرف اور صرف آپ کی بدولت ہے، آپ کی انا کی بدولت ہے؟ اور مبارک ہو ڈیڈ، آپ مجھے بھی اپنی طرح کے شفاق اور سنگ دل انسان بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ مبارک ہو آپ کو۔ آج میں جو یہ تڑپ رہا ہوں، رو رہا ہوں، میری زندگی برباد ہو چکی ہے، اس کی وجہ کوئی اور نہیں، صرف اور صرف آپ ہے۔ صرف آپ، جس نے میری غلطیوں کو ہمیشہ بڑھاوا دیا، مجھے جھکنا نہیں سکھایا، مجھے انا کو توڑنا نہیں سکھایا، اس بات کو مان نہیں دیا کہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ آپ نے صرف مجھے اس بات کا مان دیا کہ میرے ساتھ دولت ہے،
جس سے میں جو چاہوں خرید سکتا ہوں، جسے چاہوں کچل سکتا ہوں، جسے چاہوں قید کر سکتا ہوں، اور آج انہی باتوں کی وجہ سے میں خالی ہاتھ رہ گیا ہوں۔ کیا آپ موم کو کھو کر بھی کچھ نہیں سیکھے تھے، جو آپ نے اپنے بیٹے کی قسمت میں بھی محبت کی جدائی لکھ دی؟ نفرت ہو رہی ہے مجھے ڈین، آپ سے نفرت۔ اس کی باتوں نے سردار شاہ کو اندر تک توڑ کے رکھ دیا تھا۔ آج اسے احساس ہوا تھا کہ اگر اپنا خون اپنے سامنے کھڑا ہو جائے تو کیسا لگتا ہے۔ بیٹا میری بات تو سنو، ایسا نہیں ہے، وہ اسے پچکارتے ہوئے بولا۔ چپ، ایک دم چپ، خبردار جو آپ نے ایک اور لفظ بھی نہیں بولے، یہیں کھڑے کھڑے اپنی جان لے لوں گا آپ کے سامنے۔ یہی کمزوری ہے نا آپ کی میری جان، تو یہیں کھڑے کھڑے میں خود کو ختم کر لوں گا، پچھتاتے رہیے گا تمام زندگی۔ وہ اپنے اوپر گن تان کر بولا تو سب کی چیخیں بلند ہوئی تھی۔ وہ سرخ آنکھیں لیے سچ میں اپنی زندگی ختم کر لینا چاہتا تھا اس ہتھیار سے، اور دوسری طرف سردار گھٹنوں کے بل گرا تھا، کیونکہ یارم ایسا کر دینے والا تھا۔ اس کی آنکھوں کا تاثر وہ پڑھ چکا تھا۔ نہیں نہیں، پلیز ایسا مت کرنا بیٹا۔ ٹھا کی آواز آئی تھی، یارم، اور ساتھ ہی فائر کی آواز گونجی تھی، اور سب کی چیخوں کی بھی، جس کے بعد صرف سناٹا چھا گیا تھا، موت کا سناٹا۔ پارٹ 2 یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد پارٹ 3 بھی اپلوڈ ہو جائے گا۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اچھے ریویوز بھی دیجیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔